ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है लाउड स्पीकर के एक और नए एपिसोड को लिए हुए। क्या बताऊं, जब मैं मौज़ूआत की सिलेक्शन करने की बात पे आता हूं तो दिल घबरा जाता है। मैं सोचता हूं कि मेरे मुल्क के लोग, ये पिसे हुए अवाम, न जाने और कितनी बुरी खबरों के मुतहम्मिल हो सकते हैं, कितने स्कैंडल्स इनके सामने आ सकते हैं। कितनी दफा मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके रगों में चलने वाला खून कौन कौन सी जोंक चूस के अपना पेट नहीं भर रही, कौन कौन सा लुटेरा इस कौम के खजानों को नहीं लूट रहा, नहीं कसूट रहा। किसका जिक्र करूं? क्या आपके सामने आईपीपीज और उनके मालिकान का जिक्र करूं? क्या शुगर माफिया और शुगर कार्टेल का जिक्र करूं? क्या आपको यह बताऊं कि आपके हर महकमे के अंदर क्या तूफान मचा हुआ है, किस किस्म की कयामत मची हुई है? क्या आपको यह बताऊं कि आपके हर वजीर ने अपने कहां कहां नाजायज असासे बनाए हैं, किस किस मुल्क के किस किस बैंक अकाउंट में इस मुल्क की लूटी हुई दौलत को नहीं रखा हुआ, कहां कहां अपनी सरमायाकारी करके एसेट्स नहीं बनाए हुए, सब इस मुल्क से बाहर। इस मुल्क की मादनियात सब्जी के भाव पे बिक रही हैं, इस मुल्क का सोना मिट्टी के भाव पे बेचा जा रहा है। और इन सब चीजों को देखने वाले, सहने वाले, बर्दाश्त करने वाले और इनके नीचे तबाह होने वाले मैं और आप हूं। दिल तंग आ गया है। ऐसे किसी भी मौजू पे बात करके फायदा कुछ भी नहीं। न लूट मार बंद हुई, न आपकी बेहिसी और बेजबानी बंद हुई। तो सिलसिला चलता रहेगा और चलते हुए सिलसिले को कब तक मैं आगे बढ़ाऊं। आज मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज पे बात करूं। कोई ऐसी बात हो जो अमूमी मौजूआत से मुख्तलिफ हो। चाबी भर के किसी की थपकी से कोई भी सहाफी आपके सामने आकर टक 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 इल्जामात का एक तूमार बांध देता है, हमारे जख्मों को खुरच खुरच के मजीद गहरा कर देता है कि ये देखो कितने जहाज कौन कौन से सिंध के एयरपोर्ट से उड़ के अपने अंदर नोट और डॉलर्स छुपाए हुए किन किन खलीजी रियासतों पे गए। आज गए या जाना रुक गए या जाना रुक जाएंगे। उसके बाद एक और बहुत बड़ा तमाशा है। आपको रोजाना ये बावर करवाया जाता है कि ये फलां के खिलाफ हो गया, वजारत दाखिला के वजीर उसके खिलाफ हो गए, वहां के सदर या गवर्नर उसके खिलाफ हो गए। तो भाई, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं जाएगा। हाइब्रिड निजाम में मैं आपको थप्पी दूंगा, आप मुझे थप्पी देंगे, क्योंकि हम सब यहां के बेनिफिशरी हैं। और बेनिफिशरी एक दूसरे के बेनिफिट के मुहाफिज होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो लानत भेजिए, आज मैंने एक ऐसा मौजू चुना है जिससे मुझे एक जाती दिलचस्पी है। ये एक ऐसा मौजू है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसे अपने एक बिजनेस के तौर पे भी अपनाए हुए हूं और इसमें मेरी क्रिएटिविटी को एक इजहार का मौका मिलता है, जिसे मैं बेहतरा इंजॉय करता हूं। ख्वातीन हज़रात, जिस चीज का मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं वो है जरगरी, यानी कि जेवर बनाना। बहुत सारे उम्दा जेम स्टोन्स को पहचानना, उन्हें इस्तेमाल करना, उनकी तारीख के बारे में और उनके अंदर मौजूद खूबियों के बारे में जानना। फिर ऐसे पीसेस बनाना जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्कल्पचर हों, मगर चूंकि ये कीमती धातों के बने हुए, इनमें बहुत खूबसूरत और दीदा जेब पत्थर लगे हुए हैं और ये जड़े हुए हैं, तो फिर इनको पहना भी जा सकता है। ज्वेलरी, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, is a great exponent of one's creativity and is a small piece of sculpture that can be worn and everybody else can enjoy it. ख़वातीन हुज़्ज़ात, ज़ेवरात हमेशा से ज़ाती पावर, ज़ाती सरमाए, ज़ाती उहदे, ज़ाती तमकनत, ज़ाती दबदबे का इजहार रहे हैं, मगर इसके साथ साथ ही ये आपके ज़ौक़े जमालियात के भी अक्कास रहे हैं। और जब किसी को आप कोई छोटी सी बनी हुई या बड़ी सी बनी हुई प्यारी सी चीज जेवर की शक्ल में पेश करते हैं और जो तोहफा हो, तो फिर मेरे ख्याल में जो तोहफा खवातीन को सबसे ज्यादा भाता है, वो किसी भी कल्चर, किसी भी मुल्क में हो, वो एक पीस ऑफ ज्वेलरी होता है। अगर ऐसा ना होता तो मंगनी पे या शादी पे और मुंह दिखाई पे हम अपनी होने वाली बेगम को अंगूठी क्यों देते? हमारी होने वाली बेगम हमें वेडिंग बैंड क्यों पहनाती? ये जेवर ही तो है जो हमें रिश्तों में बांधता है, रिश्तों को मजबूत करता है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कितना रिवाज है शादी के मौके पे जेवर बनाना,
جہیز میں دینے کے لیے بیٹی کو، اور پھر وہ زیور آنا جو کہ بری میں لڑکے والے لے کے آتے ہیں. سب سے زیادہ نظر لوگوں کی اس چیز پہ ہوتی ہے. جوڑے ذرا ثانوی ہیں. میرا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے جس کا نام ہے قلعہ دیدار سنگھ. قلعہ دیدار سنگھ کے اندر شادی کے موقع پہ دو رسوم ہوتی تھی جو میں نے باقی جگہوں میں ذرا کم دیکھی ہیں. قلعہ دیدار سنگھ کے لوگ بہت متمول تھے، بہت بڑے انٹرپرینرز تھے، بزنس مین تھے. ایون ایٹ دا ٹرن آف دا 20th سینچری، جس بات کو آج 125 سال ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ پیسہ تھا تو سونا بھی تھا، اور سونا تھا تو زیورات بھی تھے. جب ہمارے ہاں شادی ہوتی تھی قلعہ دیدار سنگھ میں، تو دلہن کو رخصت کرنے سے پہلے دلہن کے گھر میں ایک چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور اسے کہا جاتا تھا وخالہ. وخالہ پنجابی میں دکھاوے کا ترجمہ ہے. تو جسے آپ سمجھیے کہ دکھاوا، مگر یہ دکھاوا کس چیز کا؟ یہ اس جہیز کا وخالہ ہوتا تھا جو کہ لڑکی کے والدین یا اس کا خاندان اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ دے رہے تھے. اور اس سے پہلے کہ وہ پیٹیوں میں پیک ہو کے، صندوقوں میں پیک ہو کے ٹرکوں پہ چڑھ جائے تاکہ بیٹی کے سسرال پہنچایا جا سکے، اسے لڑکی کے گاؤں والے، گھر والے، خاندان والے بھی ایک نظر ضرور دیکھتے تھے. خواتین بطور خاص وخالہ دیکھنے کے لیے آتی تھی، اور آ کے ایک ایک چیز دیکھتی تھی. کی دیتا کی نہیں دیتا، اے کیسا سی سنگاپور تو آیا سی، اے سائپرس تا لگتا ہے، نہیں اے تے ولیتوں آیا ہے. ایک ایک چیز دیکھنا. مگر سب سے زیادہ جس چیز کو دیکھا جاتا تھا وہ ٹیبل ہوتا تھا جس پہ جگر مگر کرتے سونے کے زیورات ہوتے تھے. اور زیورات بھی ایسے ایسے ہوتے تھے اس زمانے میں، اور آج بھی قلعہ دیدار سنگھ میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو آرٹیفیشل زیور دیں. جیسی کسی کی استطاعت ہے، بساط ہے، اس کے مطابق سونے کا ہی زیور بیٹیوں کو دیا جاتا ہے، اور سونے کا ہی زیور بری میں لیا جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وخالے کا وہ حصہ جہاں پہ زیور کے ڈبے کھلے ہوئے پڑے ہوتے تھے، اس کے ساتھ 2-3 ذمہ دار بزرگ خواتین بیٹھی ہوتی تھی. وہ نظر بھی رکھتی تھی اور دیکھنے والی خواتین کے سوالوں کا جواب بھی دیتی تھی. اے پھر کنے دیتا ہے؟ اچھا اے نانکی چھکے چایا، یہ اے کنے دیتا ہے؟ وڈے بھرا نے. ہاں ہلکا ذرا، چلو کوئی گل نہیں دیتا تے. اچھا ہاں اے تے کڑی دی ماں دا ہے، میں تے اودے بھی بیاہ تے آئی ساں، مینوں پہلا یاد نہیں. اے چندن ہار انہیں بھی پایا سی. نہیں اے رانی ہار بھی کر دیتا جے بیجی دا، ہاں اینوں دین لگے ہو. چلو چنگا ہے، اللہ ہنڈانا نصیب کرے. یہ وہ کنورسیشن ہے جو مجھے آج تک یاد ہے. خواتین حضرات، اس کے بعد شادی والے دن بارات آتی تھی، اور بارات جو ہی آ کے بیٹھتی تھی، خواتین کے سیکشن میں ایک خاتون کھڑی ہوتی تھی جو عموماً لڑکے کی کوئی اہم رشتہ دار ہوتی تھی، اور پھر ایک ایک جوڑا بری میں آیا ہوا دکھایا جاتا تھا کیونکہ وہ ٹکا ہوا ہوتا تھا. اور آخر میں باری آتی تھی اس زیور کی جو لڑکے والے لے کر آئے. اسے دکھاتے ہی ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں وہ سارے ڈبے وہاں بھجوا دیے جاتے تھے جہاں دلہن تیار ہو رہی ہوتی تھی، کیونکہ اس نے بھی بری کا کچھ نہ کچھ زیور پہننا ہوتا تھا. تو آپ میری باتوں سے متفق نہ ہوں، اسے دکھاوا سمجھیں، اسے نمائش سمجھیں، مگر جو ہے سو ہے. جو ننگا انسانیت کا ناچ آپ دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں، اس کے مقابلے میں میری یہ باتیں کہیں زیادہ معصوم ہیں، جن کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک رسوم تھی جس میں باپ اپنی محنت کی کمائی سے کما کے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بناتا تھا، اور اسے ایک خاص قسم کا سپورٹ سسٹم سمجھا جاتا تھا. زیورات عورت کے لیے ایک سیکیورٹی میکنزم بھی ہوتے تھے. باہر طور خیر، ان سب چیزوں کے بعد مجھے بہت زیادہ شوق ہوا جیمولوجی کا. آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ میرے پاس جیمولوجی کی 2 ڈگریز ہیں. جیمولوجی از دا سائنس آف جیم سٹونز. آپ کے جو مختلف قیمتی پتھر ہیں ان کے متعلق جو جاننا ہوتا ہے، اگر آپ مزید جانیں تو آپ اس میں ڈگری بھی کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے الحمدللہ کیا. اور میں بہت سارے زیورات بناتا ہوں. میں ایک تصویر بھی یہاں دکھاؤں گا. غضب کے بناتا ہوں، ایسے ویسے نہیں. جتنا اچھا ویلاگ کرتا ہوں اس سے کہیں بہتر زیورات بناتا ہوں. باہر طور خواتین حضرات، زیورات میں دلچسپی کی وجہ سے میں کسی بھی موقع پہ اگر مجھے کوئی ایسی خاتون نظر آئے کہ جس نے کوئی تاریخی زیور پہنا ہو، اسے فوراً میں اپنی آنکھوں میں
संभाल लेता हूँ और फिर उसके साथ मुझे उस पीस की पूरी तारीख एक रील की तरह चल जाती है मेरे जहन में। अभी आप जानते हैं कि आप सबको इंतजार था प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो नहीं आए। क्या किया जा सकता है, फिर कोई मौका होगा। अल्लाह करे अमन रहे और उनके आए बगैर ही अमन कायम रहे हमारे अतराफ में और इस खत्ते में। मगर मैं सोचता था कि सदर ट्रंप आएंगे कैसे, इसलिए कि अप्रैल जो भी महीना गुजरा है उसके आखिरी हफ्ते में एक 4 रोजा टूर था किंग चार्ल्स थ्री और क्वीन कंसोर्ट कैमिला का, जो कि अमेरिका का था। अमेरिका की 250 साल तकरीबात हो रही थी उसके कयाम की। इस मौके पे जो स्टेट गेस्ट थे वो शाह बरतानिया और उनकी मंजूर नज़र मलिका कैमिला थी। और जाहिर है कि अगर एक मुल्क का बादशाह और मलका कहीं जा रहे हों और ऐसे मुल्क में जा रहे हों जब बादशाहत ना हो, तो वहां के सदर और सदर की बेगम ही तो उनकी मेजबानी करेंगे। तो ऐसा ही था। मैं ये सोच रहा था कि अगर मेजबानी वहां हो रही है तो यहाँ पे एकॉर्ड पे कौन साइन करेगा। खैर, इसका मौका भी नहीं आया, अल्लाह आगे से बेहतर करे। मगर मैंने एक नजर क्वीन कंसोर्ट कैमिला पे रखी कि वो क्या करती हैं, क्या पहनती हैं। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं उनके वेलकम फंक्शन पे जो जाते ही व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में पेश आया। मलिका ने इस मौके पे सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके लेपेल पे एक बहुत बड़ा प्लेटिनम का बरोज था जिसमें बहुत सारे हीरे थे। मगर उस बरोज के बिल्कुल सेंटर में एक हार्ट शेप्ड डायमंड था जो जगमगा रहा था वॉशिंगटन की स्प्रिंग की सनशाइन में। इसे देखते ही मैं पुकार उठा, इसलिए कि मैं ब्रिटेन के क्राउन ज्यूल से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हूं। मैं बरसों इंग्लैंड में रहा हूं और चूंकि मुझे जाती दिलचस्पी थी तो इसलिए मैं जो इनके ज्यूल वॉल्ट्स हैं टावर ऑफ लंदन में, वहां कई दफा भारी टिकट लेके गया ये देखने के लिए कि ये सारे जेवरात जो सल्तनत हाय बरतानिया ने दुनिया के हर कोने से लूटे हैं उनके खजाने में जाके कैसे लगते हैं। बहरतौर जो बरोच क्वीन कंसोर्ट कैमिला ने व्हाइट हाउस जाते ही पहना हुआ था, उस बरोच को कहा जाता है द कलिनन 5 बरोच। कलिनन 5 बरोच है ना अजीब सा नाम। क्यों कलिनन 5? मैं आपको इसके बारे में बताऊं। आज से बहुत बरस पहले 1905 में साउथ अफ्रीका की एक माइन जिसके मालिक सर थॉमस कलिनन थे, एक हीरा निकला और हीरा का निकला एक पूरे का पूरा रॉक निकला। ख़वातीन और हज़रात, ये अपने वक्त का लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट अनकट जेम क्वालिटी डायमंड था। एक अंदाजा लगाइए कितने का होगा। ये आंटी जो आपने भी अपना हीरा दुरुस्त किया है ना, ये सिर्फ 80 सेंट का है। आपने 1 कैरेट समझा होगा, 1 कैरेट नहीं है, इसका टेबल बड़ा है। और बच्ची वो जो तुम अपने अंगूठियां ठीक कर रही हो ना, इसमें भी शायद ही कोई कैरेट से बड़ा हीरा हो। और छोड़िए भाई, बाकी आप तो छोटे छोटे लगे हुए हीरों को देख रही हैं जो एक कलर स्टोन के गिर्द गिरदा बनाए हुए हैं। नहीं, आप अंदाजा लगाइए 100 कैरेट, 200 कैरेट, 500 कैरेट, 1000 कैरेट, कतअन नहीं। कलिनन डायमंड जो था वो अपनी अनकट शक्ल में 3000 कैरेट से ज्यादा भारी हीरा था। और अगर इसको पाउंड्स में लिया जाए, क्योंकि इतने बड़े हीरे को तो पाउंड्स में नापना चाहिए, तो ये तकरीबन 1.37 पाउंड वजनी था। ख़वातीन हुज़रात, इतने बड़े हीरे को बेचने के लिए इसे लंदन पहुंचाया गया। कीमत इतनी ज्यादा थी कि कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट, कोई भी ज्वेलर इसे खरीदने से कासिर था। 2 साल तक ये इधर उधर भटकता रहा। फिर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इसे खरीद के शाह बरतानिया किंग एडवर्ड द सेवंथ को तोहफतन पेश कर दिया, इसलिए कि वो इस वक्त इनकी एक कॉलोनी थे और बादशाह को खुश रखना उस मुल्क के कॉलोनाइज्ड स्लेव्स के लिए बेहतरीन शक्ल थी। बहरतौर जो ही एडवर्ड द सेवंथ को ये इतना बड़ा स्टोन मिला, उन्हें कहा कि इसे कटवाना चाहिए। जाहिर है कि इसे कौन पहनेगा, ये तो गले में पड़े हुए एक तोक की तरह बन जाएगा। और जाहिर है कि चमक दमक तभी आती है जब हीरे को कोई उम्दा जौहरी अच्छी तरह काट के उसके अंदर मौजूद शुआओं के जखीरे को बाहर आने का मौका दे। लिहाजा इसके लिए एशर एंड कंपनी, एक एम्स्टरडैम की फर्म को चुना गया
ہیرا ان کو پہنچایا گیا اور انہوں نے پھر اسے کلیو کرنا شروع کیا، یعنی کہ کاٹنا شروع کیا، اور کاٹتے کاٹتے اس میں سے 9 بہت بڑے سائز کے ہیرے نکالے اور اس کے علاوہ 96 چھوٹے سائز کے ہیرے نکالے اور بہت سارے چھوٹے 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 ان کٹ پیسز الگ رکھے۔ کلنن ڈائمنڈ میں سے جو 9 بڑے سائز کے ہیرے نکالے گئے تھے ان کے نام رکھے گئے، کلنن 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور اس کے بعد بہت سارے 96 چھوٹے ہیرے۔ میں صرف اس میں ایک عرض کروں کہ ان میں سے تمام 9 ہیروں کی اپنی اپنی سگنیفیکنس، تاریخ اور پرووانس ہے۔ ملکہ کیمیلا نے وائٹ ہاؤس میں جو بروچ پہنا، اس کے درمیان میں جو ہارٹ شیپڈ کلنن کا ٹکڑا پر لگا ہوا تھا، اس کا نام کلنن 5 ہے، یعنی کہ اس سے بڑے 4 اور ہیرے ہیں۔ کلنن 5 بائی دا وے 18.8 کیرٹ کا ہے اور اسے بروچ کی شکل میں ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم نے بارہا پہنا۔ یہ ان کا بے انتہا فیورٹ بروچ تھا اور میں نے کتنے ہی مواقع پہ ان کو یہ بار بار پہنے دیکھا، اور میرے خیال میں کوئین کنسورٹ کمیلا نے بھی اپنی ساس کی یاد میں اور اس رائل لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کی یاد میں ملکہ کا ایک فیورٹ جول ایٹ دا بگننگ آف our امریکن ٹور پہنا ہے۔ خواتین حضرات، جب بھی کوئی ملکہ یا بادشاہ، خاص طور پہ رائل فیملی آف برٹن کا کوئی ممبر کسی جگہ جاتا ہے تو ان کی خواتین جو زیور پہنتی ہیں وہ صرف زیور نہیں ہوتا، وہ سفارت کاری کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ کسی اور نیشن کو عزت دینے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، وہ کسی اپنی اینسیسٹری کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، وہ ایک فیشن سٹیٹمنٹ بھی ہوتی ہے مگر وہ ایک ڈپلومیٹک میسج بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو میں یہاں ذرا سا، اگر آپ چاہیں اور برا نہ منائیے گا، کہ کلنن 5 سے پہلے جو کلنن 4 بڑے اور ہیرے ہیں ان کا جلدی سے ذکر کر دوں۔ کلنن 1 سب سے بڑا ہیرا ہے جو ایک پورے کا پورا اس طرح ایک پیئر کی شکل میں ہے، اور یہ ہیرا اتنا بڑا ہے کہ اسے رائل سیپٹر آف دا برٹش کراؤن میں لگایا گیا ہے۔ رائل سیپٹر کیا ہوتا ہے؟ جب بادشاہ یا ملکہ کو کورونیٹ کیا جاتا ہے، تاج پوشی کی جاتی ہے، تو چند ایسے روایتی زیورات یا ایسے پیسز ہیں سونے، چاندی اور ہیروں کے جو کہ ان کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ہوتا ہے سیپٹر۔ یہ ایک لمبا سا یوں سٹاف ہوتا ہے جس کے اوپر یہ جگمگاتا ہوا کلنن 1 لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر کراس ہے۔ اس کے ساتھ ایک اورب ہوتا ہے، اور یوں کر کے ایک گولا ہوتا ہے جو دنیا کو یا یونیورس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک تاج ہوتا ہے جو پہنایا جاتا ہے کورونیشن پہ ہونے والے کنگ یا کوئین کے سر پہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کلنن 1 is present in the scepter of the British crown۔ کلنن 1 کا وزن 530 کیرٹ ہے اور اسے اپنے اس بڑے سائز کی وجہ سے دا گریٹ سٹار آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرطور اسے کئی دفعہ ملکاؤں نے پہنا بھی ہے ایک پینڈنٹ کی طرح، خاص طور پہ ایک ملکہ ایسی تھی جو ملکہ الزبتھ کی دادی تھیں، کوئین میری، ان کو زیورات کا بے طرح شوق تھا، اور زیورات کے لیے ان کا حرص اور ان کا لالچ مثالی تھا۔ بہت کم لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس خاتون نے کتنا کتنا زیور اور باقی چیزیں بھی کیسے کیسے ہتھائیں ہیں لوگوں سے۔ اگر وہ کسی کے گھر جاتی تھی اور کوئی چیز پسند آ جاتی تھی تو یقین کیجئے جب تک وہ چیز وہ اپنے ملازمین کے بیگ میں نہیں ڈال دیتی تھی، چوری چھپے نظر بچا کے، ان کو چین نہیں آتا تھا، اور بعد میں شرمندہ ہو کے بکنگم پیلس کا سٹاف اس چیز کے مالک کو کہتا تھا کہ ہم سے پیسے لے لو یا چھوڑ دو، بادشاہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ جو سلطنتوں کے خزانے ہیں نا، یہ کمائے نہیں جاتے، یہ ہتھیائے جاتے ہیں، اور کوئین میری اس کا سب سے بڑا ایک کیریکٹر تھی جو مثال پیش کرتی تھی۔ اینی وے، خواتین حضرات، کلنن 1 کے بعد کلنن 2 کا ذکر ہے۔ اسے کہا جاتا ہے لیسر سٹار آف افریقہ یا سیکنڈ سٹار آف افریقہ، اور یہ برٹش امپیریل کراؤن کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے کلنن 3 اور کلنن 4۔ اب کلنن 3 اور کلنن 4 کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ایک ٹیئر ڈراپ کی شکل میں ہے اور ایک سکوئر کٹ ہے، اور یہ بڑے بڑے ہیرے ہیں۔
عموماً ان کو ایک بروچ کی شکل میں اس طرح پہنا جاتا ہے کہ اوپر کلنن 3 ہے اور نیچے کلنن 4 لٹک رہا ہوتا ہے. اس سے ایکسپینسو بروچ شاید دنیا میں بہت کم ہو، کیونکہ یہ کئی 100 کیرٹیج بنتا ہے آف دا فائنسٹ بلو وائٹ ڈائمنڈس وچ آر ٹوٹلی اور ویری نیئر ٹو بینگ فلالیس. اب ملکہ برطانیہ اس بروچ کو اپنی زندگی کے دوران، اپنے 70 سالہ رین کے دوران بار بار پہنتی تھیں. ایک دفعہ وہ کہیں بیٹھی بات کریں تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں کلنن 3 اور کلنن 4 کو اپنی نجی محافل میں کہتی ہوں مائی گرینیز چپس. مائی گرینیز چپس، گرینی تھی ملکہ میری، کوئین میری. تو انہوں نے یہ زیورات کوئین الزبتھ کو دیے تو یہ کہتی تھی کہ دیز آر لٹل چپس. چپس وہ نہیں جو پوٹیٹو چپس آپ کھاتے ہیں. کسی بھی اگر بڑے سے بلور کے ٹکڑے کو توڑا جائے تو اٹ ول بی چپڈ آف، اور جو چپس ٹوٹیں گے، ٹکڑے ٹوٹ کے، ان کو لوگ چپس کہیں گے. تو یہ کلنن ڈائمنڈ کے چپس تھے جو اتنے بڑے تھے جن کو اوپر تلے پہن کے ملکہ کلنن بروچ پہنا کرتی تھیں. باہر تو اور اب ہم آ جاتے ہیں واپس کلنن 5 پہ، جو کہ کوئین کنسورٹ کمیلا نے پہنا امریکہ میں اور لوگوں کو ڈیزل کیا اور ڈاکٹر عمر عادل کی توجہ بھی حاصل کی. صرف یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہوئی کہ جب مئی 2023 میں کنگ چارلز کی کورونیشن تھی تو کوئین کنسورٹ کے کراؤن کا معاملہ آیا کہ اگر بادشاہ کے سر پہ ہم تاج رکھیں گے تو ظاہر ہے ملکہ کے سر پہ بھی تاج رکھیں گے، لیکن کوئین کنسورٹ کے تاج میں ایک ہیرا لگا ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ نٹوریس ہے، لیجنڈری ہے اور وجہ عناد و اختلاف ہے. آپ میں سے کتنے لوگ پہچان گئے؟ جی ہاں، وہی ہیرا کوہ نور. کوہ نور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بادشاہ اپنے تاج میں لگائے گا تو اس کی قسمت بگڑ جائے گی. ہاں، ملکہ اسے پہنے گی تو قسمت چمک اٹھے گی. اب کوئین کنسورٹس آف انگلینڈ کے تاج میں کوہ نور لگا ہوا تھا جو کہ ملکہ الزبتھ ثانی کی والدہ دا کوئین مدر کوئین الزبتھ نے بھی اپنے میاں کی کورونیشن پہ پہنا. مگر کمیلا نے کہا کہ نہیں، اس میں سے یہ نکال دیجئے، اس لیے کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ کوہ نور دراصل ہمارے امپیریلزم کے پلنڈر کا نشان ہے، یعنی کہ ہماری بادشاہت کے دوران جو ہم نے لوٹ مار کی ہے یہ اس میں سے ایک عمدہ چیز ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں. تو انہوں نے کلنن 5 کو کوہ نور کی جگہ لگوا کے وہ تاج پہنا. شکر ہے ویسے کوہ نور کی خواہش اور دعا پوری ہو گئی، ورنہ وہ کوئی سر تھا کہ اس کے اوپر کوہ نور دمکتا. اور خواتین حضرات، اس میں کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہے کہ ہم کوہ نور کے بارے میں بہت جذباتی ہوں. کوہ نور کو ملکہ وکٹوریہ نے لاہور سے چروایا میں اس لیے کہتا ہوں کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین نے اسے لاہور کے خزانے سے، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کا خزانہ تھا، وہاں سے اسے لوٹا. اور ایک ٹریٹی آف لاہور لکھی گئی جب اینیکسیشن آف پنجاب ہوا، اور جس میں مہاراجہ دلیپ سنگھ نے یہ کہا کہ میں بخوشی توفتاً پورے پنجاب کی حکومت، پنجاب کا پورا خزانہ اور کوہ نور ملکہ وکٹوریہ کو پیش کرتا ہوں. ایک 10 سالہ بچے سے اتنا مہنگا ہیرا ملکہ وکٹوریہ کی ہرس نے غصب کر لیا. خیر خواتین حضرات، بات پہ صرف یہاں پہ نہیں رکی. یہ پہن کے پھرتی نہیں کمیلا اور ذرا نہیں اچھی لگ رہی تھی. آپ کو اچھی لگ رہی تھی تو میں آپ کے ذوق کے بارے میں کیا کہوں. مگر اسی وزٹ کے دوران ایک عجیب واقعہ ہوا. زہران ممدانی دا میئر آف نیو یارک کی بھی ملاقات ٹھہری تھی رائل کپل سے. زہران ممدانی کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے والد گجراتی ہیں اور کہیں پڑھاتے تھے. ان کی والدہ پنجابی ہیں، ان کا نام ہے میرا نائر. فلمیں بناتی ہیں، بہت اچھی خاتون ہیں، اور مجھے ان کی ایک فلم ذاتی طور پہ بڑی پسند ہے جس کا نام ہے مانسون ویڈنگ. باہر طور اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا کہ کتنی اچھی خاتون ہے. فلمیں بناتی رہی اور بیٹے کو اتنی اچھی پرورش دی کہ وہ آج میئر آف نیو یارک ہے. میئر آف نیو یارک سے پوچھا گیا کہ آپ کی ملاقات ہونے والی ہے 9/11 مونومنٹ پہ بادشاہ اور ملکہ سے، تو کیا باتیں ہوں گی. انہوں نے پہلے کہا کہ چونکہ 9/11 مونومنٹ پہ ہم
ان لوگوں کو یاد کریں گے جو آج سے 25 سال پہلے دہشت گردی کا شکار ہوئے. اب یہ بات اور ہے خواتین و حضرات کہ دہشت گردی کس نے کی اور کیوں کی. بہت بڑی کانسپریسی تھیریز پہ موجود ہے اور میں بھی اس میں ماننے والا ہوں. بہر طور خواتین و حضرات ہو چکی 25 سال گزر گئے، سارے اہداف مل گئے، تو اب باقی کا رہ گیا. بہر طور انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے بعد اگر کوئی اور موقع ہوا بات کرنے کا، تو زہران نے کہا تو پھر میں شاہ برطانیہ کو کہوں گا کوہ نور واپس کر دیجیے، کوہ نور واپس کر دیجیے. واپس کر دیجیے زہران کس کو؟ آپ نے یہ اسپیسیفائی نہیں کہا، آپ نے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا. زہران یقیناً آپ چاہتے ہوں گے کہ بادشاہ برطانیہ کوہ نور کو واپس کرے تو وہ انڈیا چلا جائے. کیوں چلا جائے؟ وہ پاکستان واپس آنا چاہیے. اللہ نہ کرے وہ پاکستان آئے، اللہ نہ کرے وہ کہیں اور جائے. اللہ کرے کہ کوہ نور ہمیشہ کے لیے برٹش کراؤن یوز میں رہے اور محفوظ رہے. اس لیے کہ اگر کبھی چارلز 3 نے سوچا کہ میں یہ ہیرا واپس کر دوں اور پاکستان اسے بھیج دوں، تو میں شرطیہ کہتا ہوں 3 دن کے اندر اندر یہ ہیرا کسی سوئس والٹ میں پڑا ہوگا، اور اگر سوئس والٹ میں نہ ہوا تو خلیج کے کسی بینک کے والٹ میں پڑا ہوگا. اور یہ کس کی ملکیت ہوگا؟ ہاں انہی کی. جو باقی سب لوٹ لے گئے تو کوہ نور کو چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اسے وہیں رہنے دیجئے. ہم اور ہمارے حکمران اس قابل ہی نہیں ہیں کہ قیمتی ہیرے اس ملک میں آئیں. اگر کل کلاں کو پاکستان سے ہیرے نکل آئے تو ہم اس کا بھی سودا کر دیں گے، جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ظاہر ہے کہ ٹور 4 دن کا تھا، تو اس کے دوران ایک اسٹیٹ بینکوٹ بھی تھا جو کہ وائٹ ہاؤس میں دیا جانا تھا. اس میں تمام کریم آف واشنگٹن، بہت بڑے بڑے بزنس مین، ڈپلومیٹس اور نہ جانے کتنی ہستیاں آنی تھیں. تو ظاہر ہے کہ اس دن بھی کوئین کنسورٹ کیملا نے کوئی ایسی چیز پہننی تھی جو دنیا کو ڈیزل کر دے اور یہ بتائے کہ ہم کتنی پرانی بادشاہت ہیں اور ہمارے خزانوں میں کیا کیا در نایاب پڑا ہوا ہے. تو 29 اپریل 2026 کو جو اسٹیٹ ڈنر تھا وائٹ ہاؤس میں، اس دن کے لیے کوئین کنسورٹ نے ایک بہت پرانا، ایک بہت مشہور ہار اور اس کے ساتھ ملتے جلتے کانٹے پہنے. یہ جو زیور اس دن کوئین کمیلا نے پہنا، اسے کہا جاتا ہے دا کینٹ ایمیتھیسٹ ڈیمی پرور. میں لفظ ڈیوائڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو میرے جیسے ہیں کم پڑھے لکھے وہ ذرا جان جائیں. کینٹ ہے KENT. کینٹ ایک کاؤنٹی ہے. ایمیتھیسٹ ایک جامنی کلر کا سٹون ہوتا ہے جسے ہم اب سیمی پریشس سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنا سیمی پریشس ہے نہیں ہے. اور ڈیمی پرور کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے فل پرور. فل پرور زیورات کا ایک ایسا کوآرڈینیٹڈ سیٹ ہوتا ہے جس میں سر کے لیے ٹیارا ہو، کانوں کے لیے ایئرنگز ہوں، گلے کے لیے ہار ہو، لیپیل کے لیے ایک بروچ ہو، بالوں کے لیے ہیئر کومز ہوں اور ہاتھوں کے لیے میچنگ بریسلٹ ہوں. یہ ہوتا ہے فل پرور. اور ڈیمی پرور کا مطلب ہے آدھا پرور. آدھا پرور اسے اس لیے کہا جاتا ہے ایمیتھسٹ والے کو کیونکہ اس کے اندر گلے کا زیور ہے، کانوں کے زیور ہیں، بروچ ہیں، 3 بروچ ہیں بلکہ، اور ہیئر کومز ہیں، لیکن اس میں ٹیارا یا بریسلٹ نہیں ہے، اس لیے اسے آدھا سیٹ کہا جاتا ہے. خواتین حضرات، جو ہار اور بندے کمیلا نے پہنے ہیں وہ دراصل 1818 میں ایک ایسی خاتون نے بنوائے تھے جو ڈچس آف کینٹ تھیں، اور ان کا نام تھا پرنسس وکٹوریا آف سیکسبرگ گوتھا اینڈ سالفیلڈ. اور یہ شادی شدہ تھیں ڈیوک آف کینٹ کے ساتھ. انہی کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو آگے جا کے ملکہ وکٹوریا بنی. اور پھر ملکہ وکٹوریا نے یہ سیٹ اپنی ماں کے مرنے کے بعد انہیرٹ کیا. جب انہیرٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد اس سیٹ کو میرا ذاتی زیور نہ سمجھا جائے، اسے کہا جائے دا رائل ایئر روم. یہ ایک ایسا زیور ہو جو ایک ملکہ کے بعد دوسری ملکہ برطانیہ، تیسری ملکہ برطانیہ تک پہنچتا رہے، نسل در نسل. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہاں سے بات شروع ہوئی. کوئین وکٹوریا کی والدہ سے
ان سے کوئین وکٹوریا سے ان کی بہو کوئین الیگزینڈرا سے ان کی بہو کوئین میری سے ان کی بہو دا کوئین مدر کوئین الزبتھ، اس کے بعد ان کی بیٹی یعنی کہ ملکہ الزبتھ ثانی، اور ان کے بعد ان کی حادثاتی بہو کوئین کنسورٹ کیملا۔ یہ ہوتا ہے اچھے ملکوں کا نظام۔ زیورات پہنتے جاتے ہیں، نسل در نسل شان دکھاتے جاتے ہیں، ادھر ادھر غائب نہیں ہو جاتے، ذاتی جیب میں نہیں چلے جاتے۔ تو خواتین حضرات، جامنی رنگ کے بڑے بڑے ایمیتھسٹ کا ہار ملکہ کیملا نے پہنا، مگر اس سیٹ کو مکمل نہیں پہنا۔ اس ہار کے نیچے پینڈنٹس بھی تھے جو 3 تھے، اس کے ساتھ ایک بروچ بھی تھا جس کے ساتھ 3 لٹکنیں بھی تھیں، وہ انہوں نے نہیں پہنا، اور ہم پہ بڑا کرم کیا کیونکہ اتنا بھی بہت کافی تھا۔ اپنی زندگی میں ملکہ الزبتھ ثانی نے یہ زیور 2 دفعہ پہنا۔ مجھے جو یاد ہے اچھی طرح، میری پیدائش سے بہت پہلے 1958 میں ایک وزٹ انہوں نے کیا تھا پورچگل کا، اس میں ملکہ نے ہلکے کاسنی رنگ کے گاؤن کے ساتھ یہ پورا سیٹ پہنا تھا، اور جتنا پیارا یہ اس خاتون پہ لگتا تھا میں اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ایک عجیب خاتون تھی۔ She was chosen by my Lord to be a queen, and then she lived a life to our expectations and beyond۔ میں واقعی ان کے لیے کئی دفعہ دعا گو ہوتا ہوں کہ ایسی خواتین واقعی ملکہ بننے کے لائق ہوتی ہیں، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہمارا انتخاب پروردگار نے کیا تھا اور ہم اس انتخاب پہ پورا اترے ہیں۔ بہر طور خواتین حضرات، بعد میں ملکہ الزبتھ نے اسی کینٹ ایمیتھسٹ پیرور کا جو بروچ تھا وہ بہت دفعہ پہنا، اور ان کی بہت ساری تصویریں میرے پاس ہیں۔ وہ اسے بڑے شوق سے پہنتی تھی، کبھی صرف اوپر والا حصہ اور کبھی کبھی نیچے لٹکن کے ساتھ بھی۔ خواتین حضرات، ایمیتھسٹ ایک ایسا سٹون تھا جو ایک وقت میں موت کے ساتھ بھی ایسوشیٹ کیا جاتا تھا، ایک وقت میں رائلٹی کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا، ایک وقت میں امارت کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا۔ مجھے ذاتی طور پہ ایمیتھسٹ اور اس کا جامنی رنگ بے انتہا پسند ہے۔ ہمارے ہاں کے زیوروں میں یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے جب میری شادی چودھری زرناب عادل جنجوعہ کی والدہ کے ساتھ ہو رہی تھی تو جو زیورات میں بنوا رہا تھا اس میں بطور خاص میں نے ایک ایمیتھسٹ کا سیٹ بنوایا اور پھر ان کی والدہ کو پہنایا۔ اب جتھے گئے ملا تھے اتھے گئیاں بیڑیاں، اللہ کرے وہ جہاں بھی ہیں خیر خوشی سے پہنا کریں اور اسے انجوائے کیا کریں، کیونکہ اس کے بعد ایک 23 سالہ شادی میں میں نے ان کو ایمیتھسٹ کی بہت ساری اور بھی چیزیں بنا کے دی۔ خیر خوشی سے اللہ انہیں نصیب کرے، اور اگر وہ چاہیں تو اس کے بعد میری بہو یعنی کہ چودھری زرناب عادل جنجوعہ کی بیگم کو دے دیں، اور میں اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، اور میری بیٹی کو بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قسمت آقا زادی کے صدقے چاند سورج جیسی کرے، ایسی چمکدار کرے کہ اسے ہیروں کی محتاجی نہ ہو، آمین۔ اچھا، وہ سارے ایمیتھسٹ تو بیگم صاحبہ اپنے ساتھ لے گئیں، لیکن پھر میں موجود ہوں، میرا پروردگار موجود ہے، وہ میرا پرووائڈر ہے، تو میں نے کیا کیا، میں کئی دفعہ اپنے لیے ایمیتھسٹ کی کوئی چیز بناتا ہوں۔ آپ کہتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کیوں بناتے ہیں، اور یہ چھوڑیں آپ، میں نے زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں۔ آئیے آپ کو دکھاؤں کہ میں نے بھی ریسنٹلی بہت عمدہ ایمیتھسٹ اور ان کے ساتھ میں نے کمبائن کیے ہیں ایک بہت اعلیٰ سٹون کو جو کہ گولڈن کینیری یلو ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ان دونوں سٹونز کے ساتھ ملا کے میں نے یہ کفلنگز بنائے، تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایمیتھسٹ کو کہا جاتا ہے کٹیلا، اور یہ جو گولڈن سٹون ہے اس کو کہا جاتا ہے سنیلا۔ تو سنیلے اور کٹیلے کے کمبینیشن کے ساتھ میں نے اپنے لیے یہ ایمیتھسٹ بنائے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے لیے بروچز بنائے ایمیتھسٹ کے، لیکن یہاں دکھا کے میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بیکاز پھر اب شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، ملکہ کیملا نے ایک ہاٹ پنک فوشیا کلر سے ہم کہتے ہیں اس کے گاؤن کے ساتھ ڈیپ پرپل اور وائلٹ ایمیتھسٹ کو کنٹراسٹ کیا۔ مجھے یہ کمبینیشن بہت برا لگا۔ انہوں نے اس کے علاوہ اس گاؤن کے اوپر اتنی کامدانی اور چمک دمک اور کٹ دانا اور نلکیاں لگوا کے ایمبرائڈری کروائی ہوئی تھی کہ وہ ان ہیروں کے ساتھ کلیش کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اتنے موٹے موٹے سٹونز اور اتنے ہیروں سے لدے ہوئے
اس ہار کے لیے جو ان کی نیک لائن تھی وہ گل کوٹو قسم کی تھی. خدا کا واسطہ ہے ذرا سا کلیویج ہو تو پھر ایسے ہار سینوں پہ پڑے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر سینے اس طرح جھریائے ہوئے ہوں کہ وہ چھواروں کی طرح لگے تو پھر میرے خیال میں کور کرنا ہی کافی ہے. بہرطور لوگوں نے بہت شوق سے اسے دیکھا کہ 40 سال بعد شاہی زیورات برطانیہ کا یہ سیٹ ہمیں پھر سے نظر آیا ہے، اور اب سب لوگوں کو یہ انتظار ہے کہ یہ سیٹ مکمل طور پہ اپنی ہیئر کومز کے ساتھ بہت جلد کوئین کیٹ مڈلٹن پہنیں گی جب ان کے میاں کو کورونیٹ کیا جائے گا. اب دیکھیے ایسا کب ہوگا، اگر ہوگا. تب تک ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آپ بھی انتظار کیجئے. خوش رہیے.